बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सऊदी अरब की एक जेल में पुलिस ऑफिसर था, जहां एक अरबी हमला खातून आई, जिस पर उसके शौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बीवी बदकार है। उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है। तफ्तीश अभी जारी थी। मुझे उस अरबी हमला खातून पर तरस आया तो मैंने उसे रहने के लिए एक स्पेशल रूम दिया और एक लेडी पुलिस की जिम्मेदारी लगा दी कि इसकी डिलीवरी तक इसका ख्याल रखा जाए। जब 9 माह पूरे हुए तो दई उस अरबी हमला खातून का चेकअप करने आई तो खातून ने कहा कि मैं 9 माह का नहीं बल्कि पूरे 13 माह का बच्चा पैदा करती हूँ, जिसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। जब 13 माह पूरे हुए तो उस अरबी हमला खातून ने एक ऐसी चीज़ का बच्चा पैदा किया जिसे देखकर हमारे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मैंने बीए के इम्तिहानात देकर मुलाजमत ढूंढना शुरू कर दी थी। क्योंकि मेरे अब्बू आप काफ़ी बीमार रहने लगे थे, उनके पास काम नहीं था। मेरे अब्बू मोटर मैकेनिक थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी इतना ही कमाया था कि हमारा वहाँ मुश्किल गुजारा होता था। मैं अब्बू की पहली औलाद था और फिर मेरे बाद 4 बेटियों की जिम्मेदारी थी। अब्बू चाहते थे कि मैं भी उनके साथ वर्कशॉप पर जाने लगूँ, मगर मुझे ज़ाती तौर पर यह काम पसंद नहीं था, क्योंकि इस काम ने मेरे बाप को बहुत थका दिया था, उम्र से जल्दी बूढ़ा कर दिया था। इसलिए मैं पढ़ता गया और ट्यूशन पढ़ा कर मैंने बीए तक की तालीम हासिल कर ली थी। अब मैं अच्छी सी जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही पुरुमीद था। ऐसी जॉब जो रातों रात हमारे हालात बदल देती। मगर अकल तो मेरी अब ठिकाने आई थी जब मैंने बड़ी से बड़ी डिग्री वालों को जॉब इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे हुए देखा था। आपके लबों पर एक ही शिकवा होता था कि ये मुलाजमतें मेरिट पर नहीं बल्कि सिफारिश पर मिलती हैं। 1 साल में यूं ही धक्के खाता रहा। मेरा तो इस सिस्टम से दिल ही उचाट हो गया था। एक मोटर मैकेनिक के बेटे की सिफारिश भला कौन करता। खैर फिर यूं हुआ कि अब्बू मेरी तरक्की देखे बिना ही इस दुनिया से चले गए थे। अब तो मेरी रातों की नींद तक हराम हो गई थी। बेवा माँ और 4 जवान बहनों का साथ था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अब क्या करूं। खैर कहते हैं ना कि अल्लाह बेहतरीन वसीले पैदा करने वाला है। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, हमी तुम्हारे पास पासपोर्ट है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, क्यों अम्मी, खैरियत है? अम्मी कहने लगी, मैंने अपनी मासी के बेटे से तस्करा किया था कि वो तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा दें। तो वो कहने लगा, बाजी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। अगर आप में इतना हौसला है कि अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकें तो मैं अपने दोस्त के पास सऊदी अरब भेज दूंगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी। बेटा मैंने उसे हामी भर दी, क्योंकि बाप तो तुम्हारा मन ही मट्टो तले सोया हुआ है। अब अपनी बहनों की शादी तुम्हें नहीं ही करनी है। मुझे यकीन है कि सऊदी अरब जाकर तुम अच्छा कमाने लगोगे। मैं अम्मी की बात सुनकर एकदम से पुरजोश हो गया था। मैं बोला, अम्मी अगर मेरा वीज़ा लग जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अम्मी मुझे ढेरों दुआएं देने लगी। फिर अल्लाह के फजल से सब कुछ झटपट हो गया। मेरा वीज़ा इतनी जल्दी आ गया था कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। अल्लाह का नाम लेकर मैं मुल्क से बाहर चला गया। मैं तो समझता था कि सऊदी जाते ही मेरा काम लग जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि मेरा आज़ाद वीज़ा था। यहाँ कर मुझे काम ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। मैंने अम्मी को फ़ोन करके हालात से आगाह किया तो अम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी। वो मेरे लिए दुआएं करने लगी और बोली, हमीद तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी मासी के बेटे शकूर से बात करूँगी। मैं ज़रा मुतमिन हो गया था। अगले ही दिन मुझे भाई शकूर का फ़ोन आ गया। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारी बात अपने दोस्त से की है, वो तुम्हें बहुत अच्छी मुलाजमत दिलवा देगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। भाई शकूर का दोस्त एक अच्छा इंसान था। मैं जब से सऊदी आया था उनके पास ही रह रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, हमीद आज मैं तुम्हें अपने एक अरबी मालिक के पास लेकर जाऊंगा। मैंने उसके सामने तुम्हारी खूब तारीफ़ की है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कोई अच्छा काम देगा। फिर कहने लगा, तुम जानते हो ना अरबी लोग असूलों के बहुत पक्के होते हैं, तुम उनके साथ किसी किस्म की हेरा फेरी करने की कोशिश मत करना। मैं बोला, भाई साहब आप इस बात की फ़िक्र ही ना करें, अल्लाह का शुक्र है मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, मुझ में ऐसी कोई बुराई नहीं है। वो मुस्कुराने लगे और बोले, चलो मेरे साथ। हम दोनों एक टैक्सी में बैठकर बहुत बड़ी इमारत के तक जा पहुँचे। फिर वो मुझे अपने साथ अंदर ले गया। वहाँ एक बहुत ही रौब वाला अरबी मर्द मौजूद था। उसकी उम्र लगभग कोई 50-55 बरस होगी, मगर उसने ख़ुद को बहुत फिट रखा हुआ था। उसने शकूर भाई के दोस्त से कहा कि अब आप चले जाएं, मैं उस लड़के को काम पे लगा दूंगा और रिहाइश के लिए भी जगह भी दे दूंगा। सजाद भाई ऐसा उस अरबी का शुक्रिया अदा करते चले गए। उनके जाने के बाद वो अरबी मेरा इंटरव्यू लेने लगा। फिर उसने मेरे दस्तावेज़ात देखे तो कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक सरकारी जॉब दे दूँगा। सरकारी मुलाजमत के मुतालिक सुनकर तो मैं बेइंतहा खुश हो गया था। पाकिस्तान में भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे सरकारी मुलाजमत मिल जाए, क्योंकि फिर इंसान को उम्र पर सरकार की जानब से सहूलतें मिलती रहती हैं। खैर वो अरबी कहने लगा, मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करवा देता हूँ। यह बात सबको सुनकर मैं बेइंतहा खुश हुआ। मैं बोला, आपका एहसान होगा मुझ पर। वो कहने लगा, तो पुलिस में भर्ती होना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करती पड़ती है, बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लेना पड़ता है, दौड़ वगैरह के इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। मगर मुझे ऐसा लगा है कि तुम कर दिखाने के काबिल हो, इसलिए मैं तुम्हें मुश्किल मराइल से नहीं गुजारूंगा। तुम ये समझो कि कल से तुम्हारी मुलाजमत शुरू है। फिर मेरे अरबी मालिक ने मुझे एक पता दिया और बोले, तुम इस थाने पहुँच जाना। फिर उन्होंने इंटर काम से बटन दबाया और एक मुलाजिम से कहा कि हमीद साहब को अच्छे से फ्लैट में रिहाइश दो।
میں باہر جانے لگا تو انہوں نے مجھے پھر سے آواز دی اور کہنے لگا میں نے تمہاری تنخواہ تو بتائی ہی نہیں، میں تمہیں مہینے کا 30,000 ریال دیا کروں گا۔ اتنی زیادہ رقم کی پیشکش سن کر میری تو باتیں کھل گئیں، میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ پھر ملازم مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا تھا جہاں پر اور بھی بہت سے لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے، البتہ سب کے کمرے الگ الگ تھے۔ میں نے امی کو فون کر کے بتایا کہ میں سعودی میں سرکاری ملازمت لگ گئی ہے۔ امی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں بولا امی آپ میری ہر تنخواہ سے میری بہنوں کا جہیز بناتی رہنا، میں چاہتا ہوں کہ میری بہنوں کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ امی بہن تا خوش تھی، مجھے دعائیں دیتی رہیں۔ امی کا فون بند کر کے میں نے سوچا بھائی شکور کا شکریہ ادا کر دوں، اگر وہ میری مدد نہ کرتے تو میں آج بھی پاکستان میں دھکے کھا رہا ہوتا۔ میں نے انہیں فون کیا اور بولا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری زندگی سہل کا بنا دی، اللہ آپ کو ڈھیروں آسانیاں دے۔ میں نے بھائی شکور کو بتایا کہ مجھے پولیس کی ملازمت مل گئی ہے اور میری تنخواہ بھی بہت اچھی لگی ہے۔ انہوں نے میری بات سنی تو کہنے لگے ہمیں سعودیہ میں سرکاری ملازمت ملنا اتنا آسان نہیں ہے، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اس جگہ سے بھاگ نکلو اور واپس میرے دوست کے پاس چلے جاؤ، وہ کسی اور جگہ تمہاری ملازمت کروا دیں گے اور جہاں تمہاری تنخواہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی مگر تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ میں ہنس دیا اور بولا بھائی شکور میں پولیس والا بن گیا ہوں، اب ویسے بھی مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھائی شکور نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے یہ بہانہ بنا کر فون کاٹ دیا کہ مجھے تو آپ کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی۔ فون بند کر کے میں یہ سوچنے لگا کہ کیا شکور بھائی میری ترقی سے حسد کرنے لگے ہیں، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا مجھے اتنی اچھی ملازمت مل جائے گی۔ خیر جو بھی تھا میں بہت خوش تھا۔ اگلے دن میں پولیس کی وردی پہن کر تیار ہو گیا، مجھے لینے کے لیے ایک گاڑی آئی تھی، مجھے تھانے پہنچا دیا گیا۔ میں تو اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ خیر یہ ایک چھوٹا سا تھانہ تھا، میرا مالک مجھے اس جیل میں ملا تھا، وہ کہنے لگا مجھے سرکار نے اس شہر میں تمام جیلوں کی نگرانی کی ڈیوٹی سونپی ہوئی ہے۔ میں بولا یہ جیل اتنی چھوٹی کیوں ہے، ہمارے ملک میں تو جیلیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اب میرا عربی مالک میری بات سن کر ہنس دیا اور کہنے لگا کہ تمہارے ملک میں جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے جبکہ ہمارے ملک میں جرائم کا نہ ہونے کے برابر ہیں، اتنی ہم زیادہ بڑی جیلیں نہیں بناتے۔ پھر میرا مالک کہنے لگا کہ زنانہ جیل ہے، اس میں وہ عورتیں آتی ہیں جنہوں نے جرائم کیے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں عورتوں سے زیادہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے ایک جیلر کی حیثیت سے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ہر طرح کے ان عورتوں پر پوری نگرانی کرو اور اپنے ماتحت پولیس والوں کو بھی ان سے بات چیت کرنے سے منع کرتے رہو۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا، میرا عربی مالک مجھے ہدایت دے کر واپس لوٹ گیا۔ میں اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ جیل بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، نہ ہی اس میں بہت زیادہ کمرے تھے، پولیس والوں کی تعداد بھی بس مناسب ہی تھی۔ پھر میں جیل کے راؤنڈ پر نکل گیا تو پتہ چلا کہ جیل میں گنتی کی چند عورتیں ہی بند تھیں۔ میں اس ملک سے بہت متاثر تھا، میں نے سوچا کہ ادھر لوگ اس قدر خوشحال ہوں گے تبھی تو جرم کرنے کی نوبت نہ آتی ہوگی۔ خیر میری ملازمت کا تیسرا دن تھا جب ایک عربی مرد ایک عورت کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے آیا تھا، وہ عربی زبان میں کچھ تیز بول رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ جو عورت آئی تھی وہ مکمل طور پر پردے میں تھی مگر اس کا خوف مجھے اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے وہ ایک عربی پولیس والے کو بلایا جو تھوڑی بہت اردو بھی جانتا تھا۔ میں بولا کہ اس عربی مرد سے پتہ کرو کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ عربی مرد بہت غصے میں تھے، مجھے اس کی اکا دکا تو بات سمجھ آئی کیونکہ مجھے بھی ابھی تک عربی زبان پر عبور حاصل نہیں ہوا تھا۔ خیر میرے ماتحت پولیس والے نے مجھے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بتایا کہ یہ مرد اپنی بیوی پر پرچہ کٹوانا چاہتا ہے، اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی ہے بلکہ گناہ کیا ہے، یہ کسی اور مرد سے حملہ ہو گئی ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لایا ہے تاکہ اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ میں نے پولیس والے کو سائڈ پر بلایا کہ ایسی صورتحال میں تمہارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے، کیا عورت کو قید کر لیا جاتا ہے یا یہ کہہ کر کو عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا نجی معاملہ ہے۔ پولیس والا کہنے لگا صاحب ہمارے ملک میں یہ بہت گھنونا جرم سمجھا جاتا ہے اور اس طرح کا جرم کرنے والی عورت عمر بھر جیل میں سڑتی ہے۔ میں بولا اچھا پھر اس عورت کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے بند کر دو۔ وہ روتی رہی اور ہاتھ جوڑ کر کہتی رہی کہ میں بے قصور ہوں۔ خیر میں نے اس آدمی کو یقین دلانے کی کروائی کہ آپ کے ساتھ مکمل انصاف کیا جائے گا، اب مجرم کو اس کے کیا کہ سب پوری سزا ملے گی۔ خیر وہ آدمی میرا شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ میں اپنے آفس میں تنہا بیٹھا رہا، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا کہ میرے عربی مالک نے مجھے ملازمت دینے سے پہلے مجھے یہاں کا قانون کیوں نہیں سکھایا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ ایک انسان جس کو قانون کی الف بے بھی معلوم نہ ہو اسے قانون نافذ کرنے کی جاب دے دی جائے۔ خیر میں اب یہی سوچنے پر مجبور تھا کہ یہ میری والدہ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوا ہے، بے شک دعائیں تو انسان کی تقدیر بدل دیا کرتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میری ملازمت بہت اچھی ہے، اس لیے میں اپنے آپ میں بہتری لاؤں گا اور اس ملک کا قانون سیکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے تھے، نئی آنے والی عربی عورت سارا دن روتی رہتی تھی جبکہ میں نے باقی قیدی عورتوں کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کی آہیں مجھے بے چین کر دیا کرتی تھیں۔
خیر ہمیں یوں تو قیدی عورتوں سے زیادہ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی، مگر میں نے سوچا کہ نہ ہی قیدی عورت تو حاملہ بھی نہیں ہے، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، اس لیے خدا ترسی میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں بولا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بے قصور ہوں۔ میں نے کہا اس کا فیصلہ تو بعد میں ہو جائے گا، اس لیے ابھی رونا دھونا بند کرو۔ پھر وہ کہنے لگی میرا اس کمرے میں دم گھٹتا ہے، میں حاملہ ہوں، اس لیے مہربانی فرما کر مجھے ہوادار کمرے دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ میں نے لیڈی پولیس سے کہا کہ اس قیدی عورت کو کھڑکی والا کمرہ دے دو، اور جو امید سے ہے اس کا پورا خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ خیر جیل میں میرا اچھا وقت گزر جاتا تھا، یہاں زیادہ کام تو ہوتا نہیں تھا، میں اپنے آفس میں بیٹھ کر زیادہ تر موبائل چلایا کرتا تھا۔ میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، اس وجہ سے پوچھے پاکستان میں حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ میری امی اٹھتے بیٹھتے مجھے دعائیں دینے لگی تھی۔ پھر امی نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے چھوٹی بہن ثانیہ کا رشتہ ڈھونڈ چکی ہیں اور بہت جلد اس کی شادی بھی کر دیں گی۔ امی کی بات سن کر پاکستان جانے کے لیے میرا دل مچل گیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نگرانی میں اپنی بہن کی شادی کرواؤں اور باپ کے فرائض ادا کروں، مگر امی نے مجھے منع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے ابھی تم پاکستان آنے کا سوچنا بھی مت، ابھی ایک بہن کی شادی طے ہوئی ہے، اب باقی بہنوں کی شادیاں بھی تم نے ہی کروانی ہیں۔ خیر میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب میری تمام بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو میں ایک برس لگا کر خوب سرمایہ جمع کروں گا اور پھر پاکستان کا ہر اپنا کاروبار بھی شروع کروں گا اور اپنی شادی بھی کروں گا۔ میرا مالک بھی وقتاً فوقتاً جیل کا چکر لگاتا رہتا تھا، میں نے اسے تھوڑا بہت قانون سیکھنے کی کوشش کیا کرتا۔ وہ عاملہ قیدی اکثر رونے لگتی، میں جب اس کے پاس جاتا تو کہتی کہ میرے حمل کی وجہ سے میری طبیعت بہت عجیب ہو گئی ہے، اس لیے میرے لیے دائی بلوا دو۔ میں بولا جیل میں دائی بلوانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی خدا کا واسطہ میری مدد کرو۔ پھر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی میں بے قصور ہوں اور یہ بچہ میری بے گناہی ثابت کرے گا، اس لیے میں اس کے معاملے میں بہت حساس ہوں، اس کو کچھ ہو گیا تو میرے پاس میرے بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں بچے گا، اس لیے خدا رہا تم میری مدد کرو۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا، اس لیے میں سوچا کہ چلو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دائی کہاں سے بلاؤں؟ تو کہنے لگی جیل میں آنے والی پہلے جو دائی میرا شوہر بلایا کرتا تھا اسی کو بلاؤ، کیونکہ وہ بہت قابل ہے، وہ میری نبض پکڑ کر میرا مسئلہ دریافت کر لیا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھے دائی کا پتہ دیا تو میں نے ایک پولیس والے کو بھیج کر اس دائی کو بلوا لیا تھا۔ پھر وہ عربی عورت کے پاس چلی گئی۔ خیر آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی اچھا ہوا آپ نے مجھے وقت پر ہی بلایا، اس لڑکی نے اندر بہت خراب بن چکی ہے، شاید ٹھیک سے کھاتی پیتی نہیں ہے، اب مجھے اس کا خیال رکھنے کے لیے اکثر آنا پڑے گا، نہیں تو اس کے جان کو بھی خطرہ ہے اور اس کے بچوں کو بھی خطرہ ہے۔ میں نے ساری لا دیا۔ میں بولا ہاں تم آ جایا کرنا۔ دراصل بات یہ تھی کہ میری بھی یہی خواہش تھی کہ یہ لڑکی اپنی بے گناہی ثابت کر دے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے بہت بے بسی نظر آتی تھی۔ یوں ہی مہینے گزرتے گئے اور اب تو اس قیدی عورت کا پیٹ بھی پھولنے پھولنے لگا تھا۔ یہ سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ عورت اپنی بے گناہی کیسے ثابت کرے گی؟ کیا یہ کوئی DNA ٹیسٹ کروائے گی یا پھر کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہے؟ یوں ہی 9 ماہ گزر گئے تھے۔ میں نے صبح سے ہی دائی کو پیغام بھی بھیج کر بلوا لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کی کسی قسم کی پریشانی ہو، کیونکہ پھر یہ رو کر پورا تھانہ سر پر اٹھا لیا کرتی تھی۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور بولا کہ تمہارے 9 ماہ پورے ہو چکے ہیں، میں نے دائی کو بلوا لیا ہے، لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اپنی ڈلیوری استھانے میں نہیں کر پاؤ گی تو ہم تمہیں کسی قریبی ہسپتال میں بھیج سکتے ہیں۔ وہ رات کرکتی سے بولی نہیں ابھی بھی ضرورت نہیں ہے، میں 9 ماہ کا بچہ نہیں جنتی، میرے گھر تو 13 ماہ کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر ہی چکرا گیا تھا، یہ ایک ایسی بات تھی جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خیر میں نے دائی کو واپس بھیج دیا، مجھے علم تھا بہت جلد ہی یہ عورت مجھ سے خود کہے گی کہ مجھے دائی بلوا دو۔ میرا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ اس عورت کا پیٹ بہت بڑا ہو چکا تھا، لیکن میں انتظار کرتا رہ گیا اور 1 ماہ کا وقت گزر گیا تھا، اس عورت نے ابھی تک بچہ نہیں جنا تھا۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی کہہ رہی ہے، اگر وہ سچ ہے پھر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ دائی بھی اس عورت کا چیک اپ کرنے کے لیے آتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس عربی دائی کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ اب میں عربی سیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے اس سے بات کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ میں کہنے لگا اس قیدی خاتون کا کیا قصہ ہے، اس نے ابھی تک بچہ کیوں نہیں جنا؟ اس دائی نے ادھر ادھر دیکھ کر مجھ سے بڑی رازداری سے بات کی۔ وہ کہنے لگی جیلر صاحب میں تو آج تک ایسا کیس اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے آثار کیوں نہیں نظر آ رہے۔ میں بولا کہیں اس کا بچہ پیٹ میں ختم تو نہیں ہو گیا؟ وہ دائی بولی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس عورت کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹ میں حرکت بھی کرتا ہے۔ میں بولا پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ دائی کہنے لگی عورت نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ وہ 13 ماہ کا بچہ جنتی ہے، پھر ایسا ہی ہوگا جیسے وہ کہہ رہی ہے۔ مجھے تو وقت مقرر کا بڑا بے صبری سے انتظار تھا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ دائی بڑی تجربہ کار لگتی تھی۔ میں بولا چلو ٹھیک ہے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ چلی گئی تو میں بھی اس عجیب و غریب کیس کے متعلق سوچنے لگا۔ میں جب بات سوچ کر بہت محفوظ ہوتا تھا کہ اپنے بڑھاپے میں لوگوں کو یہ قصہ سنایا کروں گا۔ یوں ہی 13 ماہ گزر گئے۔ وہ قیدی اور صبح ہی مجھ سے کہنے لگی کہ آج دائی کو بلوا دیجیے گا۔
میرے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ میں بولا ٹھیک ہے، میں بلا دیتا ہوں۔ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت اپنی بات کی پکی نکلی۔ اب مجھے آگے بہت تجسس تھا کہ اس کا بچہ کیسے پیدا ہوگا، پھر وہ کیسے اپنے بے گناہی کا ثبوت ثابت کرے گی۔ یہ کیس دن بدن دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ دائی کو بلا لیا گیا تھا، پھر سچکی کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس قیدی عورت کے کمرے سے بہت دردناک آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے مکمل پردے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا۔ یہ عمل کئی گھنٹے چلتا رہا۔ پھر تو فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں یہ عورت مر ہی نہ جائے۔ تب کہیں جا کر دائی باہر نکلی۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں بولا اماں اور بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ دائی بولی ہاں دونوں ٹھیک ہیں، مگر اب مجھے یہاں سے جانے دو، میں یہاں پر مزید نہیں رکنا چاہتی۔ میں بولا کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس قیدی عورت نے جس چیز کو جنا ہے اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی طرف جانا، مجھے تو یہ عورت کوئی جادوگرنی لگتی ہے، جو بھی اس کے پاس گیا وہ اس کو بھی نقصان پہنچا دے گی۔ اتنا کہہ کر وہ دائی فرار ہو گئی، جبکہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں ایک مرد تھا، اس لیے مجھے اس جادو ٹونے کی باتوں میں کسی قسم کو اعتبار نہیں تھا۔ میں نے پاکستان بھی اکثر سنا تھا کہ فلاں عورت پر فلاں شخص نے جادو کروا دیا ہے، جبکہ میں تو اس کی باتوں کو دیکھاؤ کو نوسی میں خیال کرتا تھا۔ اس قیدی عورت کے ارد گرد ابھی تک پردہ لگا ہوا تھا۔ میں نے پردے کے پیچھے سے اس عورت کو پکارا رہا۔ میں بولا اگر تمہاری طبیعت ابھی سنبھل گئی ہو تو کیا یہ پردہ ہٹا دیں؟ اس عورت نے بڑی دردناک آواز نکالی۔ وہ کہنے لگی آج کی رات مجھے اور میرے بچوں کو پرائیویسی چاہیے، خدا را یہ پردہ پیچھے مت کریں۔ صبح جب میں اپنا بچہ آپ سب کے سامنے لے کر آؤں گی آپ کو میری بے گناہی پر یقین آ جائے گا۔ میں بولا چلو ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات بھی مان لیتے ہیں۔ نہ جانے میں اس عورت کی تمام باتیں کیوں مان لیتا تھا۔ خیر میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے ماتحت پولیس والوں کو کہہ گیا تھا کہ آج کی رات یہ پردہ پیچھے مت کیا جائے۔ وہ رضات تھی نہ جانے کس حالت میں ہوتی، کیونکہ دائی نے بتایا تھا کہ اس کی زچگی کا بہت عمل پیچیدہ تھا۔ میں اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا تھا۔ اس دوران میری 3 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اللہ کے کرم سے میں اس قابل تھا کہ اپنی بہنوں کا اچھا خاصا جہیز دے دیتا۔ امی مجھے بتاتی رہتی تھی کہ تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، ان کے شوہر بھی بہت اچھے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میرا دل مطمئن ہو جایا کرتا تھا۔ میں یہ سوچ کر ہی مسکرا دیتا تھا کہ جب بروز قیامت میرا ابو کے ساتھ سامنا ہوگا تو وہ مجھے شاباشی دیں گے، کیونکہ میں نے اپنا فرض بہت اچھے طریقے سے نبھا دیا تھا۔ میں رات کو کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ شاید رات کو 2 بجے تھے جب میرا موبائل باج اٹھا۔ اس وقت مجھے کبھی فون نہیں آیا تھا، اس لیے میں ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھا کہ خدا خیر کرے، نہ جانے کیا بات ہوگی۔ میرا سارا دھیان تو پاکستان کی طرف گیا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل دیکھا تو اسکرین پر تھانے کا نمبر چکمگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو لڑکا کہنے لگا وہ قیدی عورت جس نے کل بچہ جنا تھا وہ تھانے سے فرار ہو گئی ہے اور اپنا بچہ بھی ساتھ لے گئی ہے۔ آپ جلدی سے تھانے پہنچے، اگر وہ عورت ہمیں نہ ملی تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی مریں گے، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صبح سے پہلے وہ عورت ہمیں مل گئی تو ہم بچ جائیں گے، نہیں تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات سن کر بہت ڈر گیا۔ میں بولا تم فکر مت کرو، میں ابھی تھانے پہنچتا ہوں۔ میں تھانے پہنچا تو سب ڈرے ہوئے تھے، سب میری طرح غریب ملکوں سے کام کی تلاش میں آئے ہوئے لڑکے تھے، کوئی فلپائن سے آیا تھا تو کوئی انڈیا سے۔ میں نے ان کو دلاسا دیا اور بولا اس عورت نے آج بھی بچے کو جنم دیا ہے، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ خیر میں نے اس کے کمرے میں جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے بڑی مہارت سے کھڑکی کو دیوار سے جدا کیا اور پھر وہ فرار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی یہ خبر آپ لوگ اعلیٰ حکام سے چھپا لیں اور سب تھانے سے نکل کر اس عورت کی تلاش شروع کر دیں۔ سب نے میری بات سے اتفاق کیا۔ خیر میں بھی گاڑی میں بیٹھ کر اس عورت کی تلاش کرنے لگا۔ وقت ہمارے ہاتھوں سے سرکتا جا رہا تھا، فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ میں شدید بے چین تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خیر تبھی مجھے سڑک کنارے وہ 2 بوڑھی عورتیں نظر آئیں، وہ کمر جھکا کر چلتی تھیں اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے ان پر ترس آ گیا، وہ نہ جانے کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں۔ سعودیہ میں یہ رواج تھا کہ ہر عمر کی عورت پر پردہ کرتی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے چہرے بھی کپڑے میں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی ان کے سامنے روک دی اور کہنے لگا آپ کہاں جا رہی ہیں، آ جائیں، میں آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا دوں گا۔ ان عورتوں نے انکار کر دیا، مگر جب میں نے اصرار کیا تو ایک عورت نے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ یہ آنکھیں بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتا تھا۔ جلدی سے گاڑی سے اترا اور پستول دکھا کر دونوں کو گاڑی میں بیٹھ جانے کو کہا۔ میں تھانے جانے لگا تو وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی پہلے میری بات سن لو۔ میں نے گاڑی ایک ویرانے میں جا کر روک دی اور بولا کہ بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا بچہ کہاں ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے اپنی گود سے ایک کپڑا اٹھایا کہ میرے سامنے کر دیا اور بولی اس کو کھول کر دیکھ لو، اس میں ہے میرا بچہ۔ میں نے جلدی سے وہ کپڑا کھول کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں بولا یہ کیا ہے، مجھے اپنی ساری حقیقت بتا دو۔ وہ لڑکی کہنے لگی ہم عربیوں میں یہ رواج ہے کہ ہم لڑکیوں کی شادی بہت کم عمری میں کر دیتے ہیں، لڑکا امیر ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ لڑکی کے باپ کی عمر کا بھی ہو تو وہ بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔
میری شادی بھی فقط 16 برس کی عمر میں کر دی گئی تھی۔ جیسے میری شادی ہوئی تھی وہ آدمی بہت زیادہ امیر تھا، مگر اس کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے میرے باپ کو اس شادی کے لیے اچھا معاوضہ دیا تھا۔ خیر وہ میرے ساتھ صرف 3 مہینے کی خوش رہا، پھر اس نے میری چھوٹی بہن کو دیکھ کے لیا تھا۔ وہ تو تھی بھی فقط 14 برس کی۔ وہ مجھ سے جان چھڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر وہ مجھے طلاق دے دیتا تو اس کی آدھی جائیداد میرے نام سے منتقل ہو جاتی، اور طلاق کے بغیر وہ میری سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے بات کر کے الزام لگا دیا اور مجھے اس جیل میں لا کر بند کر دیا۔ یہاں میرے جیسی اور بھی بہت ساری عورتیں بند ہیں جن سے میرے شوہر نے پہلے نکاح کیا تھا مگر بعد میں طلاق دے دی۔ تم جانتے ہو کیا یہ میرے شوہر کی نجی جیل ہے، یہ کوئی سرکاری جیل نہیں، اور تم سب کے ملازم ہو، سرکار کے نہیں۔ تم لوگ اگر کسی دن پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو میرا سب کا شوہر تم لوگوں کو بچانے نہیں آئے گا اور پھر تم کو سزائے موت ہو جائے گی۔ خیر میں جب تھانے آئی تو حاملہ نہیں تھی، خیر کہ کیونکہ میرے شوہر نے صرف اپنی بیوی سے اولاد پیدا کی تھی، جبکہ ہم بعد میں بیائی جانے والی لڑکیاں تو اس کے لیے تفریح کا سامان تھیں۔ جب میں جیل میں آئی تو مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم ایک معصوم انسان ہو، اس لیے میں نے تمہیں اپنے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ جا کر دائی کو بلاؤ۔ وہ عورت جو میرے پاس آتی تھی وہ دائی نہیں، میری ماں تھی۔ وہ سے وہ سارا سامان منگواتی تھی جسے میں کھڑکی کاٹ کر باہر نکل سکتی۔ میرا جو پیٹ بڑا ہو رہا تھا وہ فقط اس لیے کہ میں اپنے پیٹ پر اوزار باندھ کر پھرتی تھی، اور میں 13 ماہ کی ڈیلیوری کا ناٹک بھی اس لیے رچایا تھا کیونکہ کھڑکی ابھی ہم سے کہیں کٹی ہی نہیں تھی۔ میں تھوڑا اور وقت اس کھڑکی پر صرف کرنا چاہتی تھی۔ جس دن میں نے کہا کہ میری ڈیلیوری کا وقت ہے اس دن میں نے اور میری امی نے مل کر یہ کھڑکی کاٹی تھی، اور میں دردناک چیخیں بھی جان بوجھ کر نکال رہی تھی تاکہ تم لوگوں تک کھڑکی کاٹنے کی آواز نہ پہنچ سکے۔ اس عورت نے میرے سامنے کو کپڑا کیا، اس میں بچہ نہیں بلکہ اوزار تھے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم اب کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی تم مجھے حقیقی تھانے لے چلو، میں اپنے سابقہ شوہر پر مقدمہ درج کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس کہنے لگی کہ ہمیں جائے وقوع پر لے چلو۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو پہلے فون کر دیا تھا، وہ جیل سے فرار ہو گئے تھے۔ یوں اصلی پولیس کے ہاتھ میرے مالک کے خلاف ثبوت لگ چکے تھے، انہوں نے اب اسے گرفتار کر لیا تھا۔ میرا مالک بہت امیر آدمی تھا، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا وہ کب تک جیل میں رہے گا، اس لیے میں نے اس لڑکے کو شادی کی آفر کر دی، وہ مان گئی۔ یوں میری شادی اس عربی لڑکی سے ہو گئی تھی۔ عدالت نے میری بیوی کو اس کے سابقہ شوہر سے جائیداد بھی دلوا دی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر پاکستان آ گیا، یہاں ہم نے ایک نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حبس بے جا میں قیدی عورتوں کی رہائی کا وسیلہ بنایا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔